वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमन चाहता है और आइंदा भी अमन के लिए काम करता रहेगा, लेकिन अगर पड़ोसी मुल्क जारे बनकर आएगा तो इसके साथ वही करेंगे जो चंद दिन पहले किया है। तेहरान में ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक हल होना है। अगर पड़ोसी मुल्क संजीदा है तो अमन के लिए पानी, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी के मसले पर भी बातचीत हो सकती है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर ईरान के पुरान मकासद के लिए जौहरी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान भी किया। गजा की संगीन सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 50,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके। वक्त का तकाजा है कि आलमी बरादरी गजा में फौरी जंग बंदी यकीनी बनाए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ईरानी सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मईशत, सियासत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। OIC के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ यकसा है। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। इससे पहले तेहरान आमद पर वज़ीर आज़म का भरपूर इस्तकबाल किया गया। ईरानी सदर वज़ीर आज़म से गले मिले। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी गर्मजोशी से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई से भी मुलाकात करेंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हो चुकी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अफ़वाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफ़वाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि भारत ने IMF बोर्ड में पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की पूरी कोशिश की, मगर पाकिस्तान के केस का मेरिट पर फैसला हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना ने अगले बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का इशारा भी दिया। कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। बजट में बहुत बोल्ड स्टेप लेने जा रहे हैं। बजट में मईशत की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भी दिखानी है। Over the last few weeks, wherever I've gone, from Washington to London to Karachi, Lahore, our multilateral partners who were here very recently as well, our bilateral partners, my counterparts, the honorable finance ministers of our friendly countries, foreign investors, local investors. They are all very pleased with the macroeconomic stability that has been achieved in Pakistan. The other thing that some of them mention, that they are pleasantly surprised at the speed with which this has happened and the levels that we have achieved, whether it's on the inflation side, the policy rate, other macro indices that you know well. So transformation इतनी important है कि अगर हमने transparency लानी है, agar we are going to stop the theft, leakage, corruption, the only way to do it is by reducing the human intervention in everything that we do in FBR. And of course the process is very important, which we are trying to do, especially in terms of simplifying the returns and the tax forms of the salaried class. We are going to bring some bold measures during the budget, because budget is not just about revenue and expenditure. Budget has to be providing the strategic direction of where the economy is and where it is headed. इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू से मुतालिक, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान हर तरह के हालात में साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान और ईरान का रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके दौरे का मकसद भारत के साथ तनाज़े के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े रहने पर ईरान का शुक्रिया अदा करना है। पाकिस्तान की हिमायत करने पर हम ईरानी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान तनाज़े में ईरान की सालिसी पेशकश पर भी शुक्रगुजार हैं। ईरान की सालिसी पेशकश हमने कबूल की थी, लेकिन भारत ने मुस्तरद कर दी थी। ईरान के दौरे दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी मफाद की उमूर पर भी बात होगी। गजा में इसराइल की तबाहकुन जंग और नस्ल कुशी के खिलाफ ईरान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्लिम उम्मा और इलाकाई ताउन में ईरान पाकिस्तान एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले के हल तक दोनों खित्तों में अमन और इंसाफ नहीं हो सकता। कश्मीर और फ़लस्तीन का तनाज़ा दोनों इलाकों के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाए। ईरान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात खुश आइंद हैं। इसके अच्छे नतीजे
نتائج کی امید ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایران کے ساتھ آزاد تجارت کے معاہدے پر دستخط کرنے پر غور کر رہے ہیں. آئندہ 10 سالوں میں ایران پاکستان کے درمیان تجارتی حجم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اپنے اس دورے کے دوران ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی ہے. سابق گورنر سندھ بیرسٹر کمال اظفر 87 برس کی عمر میں کراچی کے اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں. وہ کافی عرصے سے بیمار تھے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے سابق گورنر سندھ کمال اظفر کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. ایک بیان میں گورنر نے کہا وہ مرحوم کی مغفرت، درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سابق گورنر سندھ کمال اظفر کی خدمات ہمیشہ ان کی یاد دلاتی رہیں گی. وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ حکومت ملک میں سیاسی درجہ حرارت کم کر کے مفاہمت کی بات کر رہی ہے. کوئی سیاسی جماعت اسلام آباد کی طرف آنے والے راستے بند نہیں کر سکتی. پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر زرتاج گل نے کہا جب انصاف کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں تو پھر ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. جنید اکبر خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو بند کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. ہم ابھی پولیٹیکل ڈیوائیڈ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں. ہم پاکستان میں جو فضا ہے سیاست کی، اب آپ نے جو اصل بات کی، سڑکیں وغیرہ وہ اسلام آباد کی طرف آنے والے بند نہیں کر سکتے. یہ سیاسی بیان ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. سیاست ضرور کریں آپ، لیکن سیاست کی آڑ میں قوم میں ڈیوائیڈ اور تفریق پیدا مت کریں. جب انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، جب آپ نے ہمارے اوپر سارے دروازے بند کر دیے ہیں، آپ نے جوڈیشری کو 26 وانی ترمیم کے بعد انڈرمائن کر دیا، آپ کا سیاسی انتقام ختم ہی نہیں ہوتا، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم قومی یکجہتی کی بات کریں. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کی مبینہ کرپشن کے خلاف پیپلز پارٹی نے اسمبلی چوک میں احتجاجی جلسہ کیا ہے. مظاہرین نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی اور اسمبلی چوک میں تحریک انصاف کے احتجاجی کیمپ کو آگ لگا دی. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے شیلنگ کی. مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا. دیکھیے رسول داوڑ کی رپورٹ. خیبر پختونخوا میں مبینہ کرپشن کے خلاف صوبہ بچاؤ مہم کے سلسلے میں پیپلز پارٹی نے صوبائی اسمبلی چوک میں احتجاجی مظاہرہ اور جلسہ کیا. احتجاج میں شریک کچھ نقاب پوش افراد نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی اور اسمبلی چوک میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے قائم احتجاجی کیمپ کو بھی آگ لگا دی. مظاہرین کی جانب سے بھی پولیس پر پتھراؤ کیا گیا. ریڈ زون کو پھلانگنے کی کوشش کی اور ریڈ لائن کو عبور کرنے کی کوشش کی، تو اس وجہ سے وہ سخت ڈائریکشنز ہیں کہ وہ ہم نے ان کو اجازت نہیں دینی اور اس لیے شیلنگ کی گئی. اس میں آگ بھی لگائی گئی ہے ایک کیمپ پر، وہ بھی ہم دیکھیں گے جو اس میں جو وہ شر پسند جنہوں نے شر پھیلانے کی کوشش کی اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، تو وہ پراپر ایک لیگل پروسیس ہوگا. مظاہرین منتشر ہونے کے بعد قلعہ بلائسار کے سامنے دوبارہ جمع ہوئے، تاہم بعد میں منتشر ہو گئے. آنسو گیس شیلنگ کے دوران پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی صدر نجم الدین خان و دیگر کارکنان کی طبیعت بگڑ گئی، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. کیمرامین رضوان شیخ کے ساتھ رسول داوڑ، جیو نیوز پشاور. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خیبر پختونخوا میں لاقانونیت اور بے روزگاری کے خلاف احتجاج کرنے والے پرامن سیاسی کارکنوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کو قابل افسوس قرار دیا ہے. ایک بیان میں بلاول نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے پرامن احتجاج کا راستہ روک کر بدترین کرپشن کو چھپانے کی ناکام کوشش کی ہے. پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کی کرپٹ اور نااہل صوبائی حکومت کا تعاقب جاری رکھے گی. خیبر پختونخوا میں صوبہ بچاؤ تحریک آج صوبے کے ہر شہری کی آواز بن چکی ہے. فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کی ایک اور ویڈیو وائرل ہو گئی. اس بار خاتون نے اول برجٹ میکرون کو ان کے منہ پر ہاتھ مارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. جنوب مشرقی ایشیا کے دورے کے پہلے پڑاؤ میں جب فرانسیسی صدر کا جہاز ویتنام میں لینڈ کیا اور دروازہ کھلا تو صدر میکرو کے منہ پر پڑنے والے زنانہ ہاتھ نے کیمروں کی توجہ کھینچ لی. میکرو نے چھیپ کر کیمروں کو ہاتھ ہلایا، خود کو سنبھالا اور طیارے سے باہر نکلے. خاتون اول بھی ان کے پیچھے نکلی. ویڈیو وائرل ہوتے ہی اس پر میمز بننا شروع ہو گئیں. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دونوں کے درمیان کوئی بحث یا جھگڑا ہوا ہے اور یہ کہ برجٹ میکرو چونکہ اپنے شوہر سے 24 سال بڑی ہیں اور ان کی ٹیچر رہ چکی ہیں تو انہوں نے یقیناً سبق یاد نہ کرنے پر صدر کو تھپڑ مارا ہوگا. صدر میکرو نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ اور ان کی اہلیہ محض آپس میں مذاق کر رہے تھے جو وہ اکثر کرتے ہیں.
صدر نے کہا کہ سوشل میڈیا پر لوگ اس واقعے پر فضول باتیں کر رہے ہیں، ان کی ذاتی زندگی کے بجائے لوگوں کو حالات حاضرہ میں دلچسپی لینی چاہیے۔ لیکن سوشل میڈیا پر نوٹ کیا جا رہا ہے کہ جہاز سے اترتے وقت صدر میکرو نے بیگم کو ہاتھ پکڑانا چاہا، لیکن برجٹ میکرو نے نظر انداز کر کے سیڑھیوں کی ریلنگ پکڑ لی۔ حالانکہ ماضی میں دونوں ہمیشہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دکھائی دیتے رہے ہیں۔ شدید گرمی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے کراچی کے شہری عاجز آ گئے ہیں۔ معمولات زندگی بری طرح متاثر، گھروں میں موجود خواتین اور بچوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ کے الیکٹرک کا لوڈ شیڈنگ شیڈیول خود بھی اس صورتحال کی گواہی دے رہا ہے۔ تاہم ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ لاہور کے علاقے حج نگری میں تحریک انصاف نے احتجاج کیا، جس میں شاندانہ گلزار تیمور جھگڑا، صوبائی وزیر مینا خان آفریدی بھی شریک ہوئے۔ مظاہرین نے کہا کہ ڈرون حملے کسی صورت قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ڈرون حملوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ حکومت اس سے پہلے کسی بھی قسم کی جارحانہ کارروائی کی تردید کر چکی ہے۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ساہیوال میں بنو قابل پروگرام کا انٹری ٹیسٹ ہوا، جس میں بڑی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا کہ دشمن ملک نے حالیہ کشیدگی کے دوران ہم پر ڈرون پھینکے، لیکن ہمارے نوجوان اور قوم اس کا مقابلہ کرنے میدان میں نکل آئے۔ سائبر ٹیکنالوجی میں ہماری مہارت دنیا کے سامنے آئی۔ 28 مئی یوم تکبیر کو یوم ڈاکٹر عبدالقدیر کے طور پر منائیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے زیر اہتمام سانحہ پکا قلعہ حیدرآباد کی 35ویں برسی پر شہداء کے ایصال ثواب کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ ایم کیو ایم کے اعلامیے کے مطابق مرکزی اجتماع بہادر آباد مرکز پر ہوا، جس میں سینئر مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، انیس قائم خانی اور اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی نے شرکت کی۔ نوشہر و فیروز میں پولیس جھڑپوں میں ہلاک نوجوان کی تدفین کے کیس میں عدالت نے ایس ایس پی کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ انہوں نے میت ورثاء کے حوالے کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا فیصلہ دیا تھا۔ پولیس نے یہ کہہ کر میت کی خود تدفین کر دی کہ ورثاء نے لاش لینے سے انکار کر دیا ہے۔ جج نے ریمارکس دیے کہ پولیس نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی اور دراصل نوجوان کی میت ورثاء کے حوالے کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ نوشکی میں 28 اپریل کو آئل ٹینکر میں آگ لگنے کے واقعے کے زخمیوں میں ایک اور زخمی چل بسا۔ اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 34 ہو گئی۔ اس حادثے میں 80 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے تھے اور کئی زخمی کوئٹہ اور کراچی کے اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ 28 اپریل کو ٹرک اڈا میں آئل ٹینکر کی وائرنگ ٹھیک کرتے ہوئے آگ لگی تھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے ٹینکر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ڈرائیور جلتے ٹینکر کو قریب کھیت تک لے گیا تاکہ کسی حادثے سے بچا جا سکے، تاہم وہاں موجود شہریوں کی بڑی تعداد ٹینکر کی ٹینکی پھٹنے سے جھلس کر زخمی ہو گئی تھی۔